बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 8 नवंबर और दिन है पीर का, और 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 2 मुतालबात किए गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें वो मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो अस खुद नोटिस लें उस रिपोर्ट के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की डेस्का इलेक्शन के हवाले से। और फिर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये मुतालबा किया कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, घर जाएं और कानून का सामना करें। हैरानगी की बात यह है कि वो जमात जिसके ऊपर केसेस हैं, जिसका लीडर मुल्क से भाग गया, मफरूर है, इश्तिहारी है, और वही लोग उसी अदालत से मुतालबा कर रहे हैं। और जिन लोगों पर केसेस बने हुए हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस इमरान खान को कानून का सामना करने की बात करते हैं। तो इस पर तफसील से हम बात करेंगे। जबकि दूसरी अहम खबर मरीम नवाज़ की आइंदा की हिकमत अमली क्या है, क्योंकि उन्होंने एक इंतहाई अहम टास्क दिया है शाहिद खाकान अब्बासी को, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते फिर रहे हैं। और ये अहम टास्क क्या है और इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून और खुसूसन मरीम नवाज़ की क्या हिकमत अमली है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और आखिर में नाजिम कत्ल केस में मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और अब सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या मुल्ज़मान बच पाएंगे या फिर कानून की किताबें जीत जाएंगी, इस पर तफसील से हम बात करें। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स आपको बताते चलें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से, और हमने पहले भी मुतादिद बार पाकिस्तान के मीडिया को रिपोर्ट करते हुए सुना, देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर्स को ये कहते हुए सुना और देखा। और फिर जो किरदार रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हालिया कुछ महीनों के अंदर, वो भी कौम के सामने है। एक रिपोर्ट जारी की गई डेस्का इलेक्शन के हवाले से। अभी इसमें सच्चाई कितनी है, वन साइडेड थी या वन साइडेड नहीं है, इसका फैसला भी होना बाकी है। क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने तो खैर कहा है कि इसको चैलेंज करेंगे और उनका नाम सिर्फ रंग भरने के लिए शामिल किया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अभी हकाइक जो हैं वो आना सामने बाकी है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे उन तमाम सहाफ़ियों को बुलाकर मनपसंद सवालात करवाए गए हों, इसका इस्तेमाल किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत साजिश करके इलेक्शन चोरी करे तो आर्टिकल 6 लगता है। अगर तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर-ए-आज़म को निकाला जा सकता है तो क्या आइन तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? ये वो सियासत है जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। मैंने मुतअद्दिद बार ये बात आपके सामने रखी कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पर जिंदा रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिजेंटमेंट पाई जाती थी पार्टी वर्कर्स के दरमियान और कायदीन के दरमियान। सेकंड टियर और थर्ड टियर में बहुत सारे खदशात थे कि एक शख्स मुल्क से बाहर बैठा है और हम किस बुनियाद के ऊपर उसकी जंग लड़ें। वो मुल्क से बाहर क्यों बैठा है, उसे मुल्क के अंदर आना चाहिए, अपनी लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़नी चाहिए, और वर्कर्स को हौसला मिलेगा अगर वो पाकिस्तान वापस आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनके ऊपर खुद भी केस है, वो किस मुंह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप अस खुद नोटिस लें। अस खुद नोटिस तो इस बात पे भी होना चाहिए, उस गारंटी पे भी होना चाहिए जो शहबाज शरीफ ने दी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अदालतों को खुद ये सवाल करना चाहिए कि जनाब उस गारंटी का क्या हुआ। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया इलाज के लिए, लेकिन आज तक वापस नहीं आया, तो किसके कहने पर गया? इस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुद नोटिस लेना चाहिए। हैरानगी की बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब किस मुंह से अदलिया की तरफ देख रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं। और अब ये बात यहां पर ख़त्म नहीं होती, यानी ये पूरे का पूरा जो जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग हैं, इनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, जिसका ये सामना नहीं करते, मुल्क से भाग जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये मुतालबा किया कि आप इमरान खान को ये कहते हैं कि जनाब आप मुस्ताफ़ी और घर जाएं। यही सवाल हमारा शहबाज शरीफ साहब से भी है कि आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जब तक इल्ज़ामात सच साबित नहीं हो जाते आपको उस फ्लोर के ऊपर खड़े होकर इस किस्म के भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब अपने आप को आप क्लियर करवा लें पाकिस्तान की अदालतों से, तो फिर इस निज़ाम में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा, फिर जितने बड़े मुतालबात आप चाहें कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं और केसेस चल रहे हैं।
آپ کے بچے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے، لیکن یہاں پر برطانیہ میں عدالتوں کے اندر کیسز ضرور کرتے ہیں، اور کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنائیں گے، اور حقائق کو ٹوسٹ کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور یہی کچھ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کر رہی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس آج کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی طرح وزیر اعظم ہو کر قانون کا سامنا کرنے اور پیشیاں بھگتنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کاش یہ بات آپ نواز شریف صاحب کو بھی یہ کہتے، جو آپ عمران خان صاحب سے مستعفی ہونے کی بات کر رہے ہیں، کہ اگر آپ کے کیسز میں اتنا دم ہے اور نیب فلاپ ہو گئی، فیل ہو گئی، پاکستان کی FIA فیل ہو گئی، تو آپ عدالتوں میں جا کر ریلیف لے لیں، اور جو آپ پر جو تنقید کرتے ہیں میرے سمیت، ان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور لوگ تنقید مت کریں، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ پاکستان کی عدالتوں سے سرخرو ہو کر آئے ہیں، آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جو سوال نامہ آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دیتے، آپ مسئلہ فلسطین کو روتے ہیں کہ جناب میں پاکستان بہت ہی امپورٹنٹ مسائل میں گھرا ہوا ہوں، اور مسئلہ فلسطین میں میری تمام توجہ ہے۔ کاش آپ کی توجہ اس طرح بھی ہوتی کہ جو لوگ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، جو عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے، وہ کس منہ سے فلور آف دا ہاؤس یا پریس کانفرنسز میں پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کی بات کرتے ہیں۔ پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ، لیکن آپ کو اپنے آپ کو کلیئر کروانا پڑے گا پاکستان کی عدالتوں سے، ادروائز آپ کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ ویورز، جو دوسری اہم خبر ہے، اور ہماری جو اطلاعات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی، جو نااہلی کی تلوار ہے مریم نواز کے اوپر جو لٹک رہی ہے، اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ حکمت عملی ضرور اپنائی جائے گی، یعنی الیکشن میں مریم نواز کے بغیر اگر گئے تو obviously بعد میں اپنے آپ کو کلیئر کروا کے کوئی سیٹ خالی کروائی جائے گی، جہاں پہ مریم کو الیکشن لڑوا کر اور جتوا کر دوبارہ پارلیمنٹ میں یہ انٹری کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ پرلونگ معاملہ کر گیا، تو پھر مریم نواز، یعنی ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کون وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا؟ تو شاہد خاقان عباسی صاحب وہی کردار ادا کریں گے جو انہوں نے ماضی میں، یعنی نواز شریف صاحب جب گھر گئے، سزا انہیں ہوتی ہے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب ان ایکشن آئے اور پوری سپورٹ حاصل تھی مریم نواز کی طرف سے۔ تو اب مریم نواز کی طرف سے انہیں ایکٹیو رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اور انہیں شاید یہ اشارے مل رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی عدالتیں جو ریکارڈ کے اوپر ثبوت موجود ہیں، جو آرگومنٹس پیش کیے گئے مریم نواز کے وکلا کی طرف سے، شاید انہیں کسی قسم کا ریلیف نہیں مل سکتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ہاتھ ملائیں، اور یہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی زبان مریم نواز نے پاکستان کی اداروں کے حوالے سے استعمال کی، اس سے پہلے کسی لیڈر نے نہیں کی، اور وہی زبان بول رہی ہیں جو ان کے والد محترم لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ تو یہ لائن آف ایکشن مریم نواز کی طرف سے اڈاپٹ کیا گیا ہے، اور اسی لیے شاہد خاقان عباسی صاحب اسی لالچ کے اندر آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے اس گروپ کی طرف سے، جبکہ دوسری طرف احسن اقبال صاحب آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، مریم اورنگزیب آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، لیکن دیگر جو لوگ ہیں وہ آپ کو اتنے زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتے، جس کی بنیادی وجہ جو کیمپس کے جو اختلافات ہیں وہ ہیں۔ اور مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب امیدوار ہوں اس صورت میں جب مریم نواز نااہل رہتی ہیں، الیکشن میں حصہ نہیں لے پاتی، کیونکہ وہ کسی صورت بھی شہباز شریف کو امیدوار نہیں بننے دیں گی۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، نواز شریف صاحب گھر گئے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب کے الفاظ تھے کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کیپ دا سیٹ وارم، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پرماننٹ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر شاہد خاقان عباسی سے وزارت یہ جو وزیر اعظم کی جو سیٹ تھی، اگر شہباز شریف صاحب اس پہ بیٹھ جاتے تو شاید اس وقت پارٹی کے حالات بھی یکسر تبدیل ہو جاتے، اور شاہد خاقان عباسی کا ایک ڈیفرنٹ قد ہوتا اور شہباز شریف صاحب کا ایک ڈیفرنٹ قد ہوتا، اور پارٹی پر جو کنٹرول تھا وہ مزید شہباز شریف کا ہو جانا تھا، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا گیا۔ ابھی بھی شاہد خاقان عباسی کو اسی طرح استعمال کیا جائے گا آپشن کے طور پر، کیونکہ کچھ روز پہلے نواز شریف صاحب نے لندن سے اعلان بھی کیا کہ آپ تمام لوگ تحریک چلائیں۔ شہباز شریف صاحب کا نام صرف انہوں نے مجبوری کے تحت لیا، لیکن اصل پیغام یہ تھا کہ آپ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کی قیادت کے اندر پاکستان کی عوام جو ہے
وہ یہ تحریک چلائے. تو ویورز یہ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ حالات ہیں اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون یہ سیاست کر رہی ہے. اور ویورز آخر میں ناظم قتل کیس میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی جس میں تشدد کی تصدیق ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا میمن کوٹ پولیس اسٹیشن کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہوئی، لاٹھیاں چلی اور اس تشدد کی وجہ سے ناظم کی موت واقع ہو گئی. اچھا، اب اس رپورٹ کے اندر لکھا کیا گیا ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد کیا ملزمان بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے، یا پھر قانون جیت جائے گا، یعنی قانون کی کتابیں جیت جائیں گی جو بڑی بڑی فیسوں کے ذریعے اور بڑی بڑی دلیلوں کے ذریعے دی جائیں گی، اور جو حالات اور واقعات ہیں اسے ٹوسٹ کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا جناب دیکھیں ثبوت موجود نہیں، یا پھر خون بہا دے دیا جائے گا. دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس رپورٹ کے اندر اور اب صورتحال کیا ہے. ایڈیشنل پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید، اچھا انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ میڈیکل لیگل رپورٹ کے مطابق ناظم جوکھیوں کے پورے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، یعنی لاٹھیوں سے مارا گیا. اور بھائی جو یہ بات کرتا ہے کہ جب وہ وہاں پہ پہنچا اس کے سامنے اس کے بھائیوں پر تشدد شروع کر دیا گیا اور وہ معافی مانگتا رہا، اور اس سیاستدان سے، بے رحم سیاستدان سے، مجھے تو اس کا نام بھی لیتے ہوئے نفرت ہو رہی ہے، اسے التجا کرتا رہا کہ میرے بھائی کو مت ماریں، تلور کیا اتنا ہی مہنگا ہو گیا اور انسان کی زندگی اتنی سستی ہو گئی، خدا را ایسا مت کریں. لیکن اس پر تشدد جاری رہا اور پھر صبح 5 بجے دوبارہ تشدد کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا اور ناظم کی موت واقع ہو گئی. اب رپورٹ کے مطابق سر، چہرے اور ہاتھ پاؤں پر بڑے بڑے نیل کے نشانات پائے گئے. بھائی کے سامنے تشدد ہوتا ہے اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ یہ تشدد ہوا تھا، اور جو اس کا بھائی، ناظم کا بھائی، یہ جو بات کر رہا ہے وہ بالکل سچ ہے اور اس میں جھوٹ نہیں ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ اس کے علاوہ پیٹھ اور جسم کے پچھلے حصے پر بھی رگڑ کے زخم موجود ہیں. جب آپ نے کسی کو دھکا دیا ہو اور زمین پر پھینکا ہو تو پھر رگڑیں تو لگیں گی، زخم بھی لگیں گے، اور دونوں ہاتھوں پر کافی زیادہ سوجن تھی. جب ڈنڈے برسائے جا رہے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ناظم اپنے آپ کو بچا رہا تھا، اس لیے ہاتھوں کے اوپر نشانات موجود ہیں اور سویلنگ موجود ہے، کیونکہ ہاتھوں کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، جسم پر ڈنڈے برسائے گئے، اور وہ بیچارہ جو اللہ کو پیارا ہو گیا وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بچاتا رہا کہ خدا را مجھے مت مارو. اور یہ سب کچھ اس کے بھائی کے سامنے ہوتا ہے. ویورز آگے لکھا گیا کہ ہاتھ پاؤں پر باندھنے کے نشانات نہیں ملے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اسے باندھ کر مارا ہو، اس کے ہاتھ کھلے تھے اور مسلسل مارتے رہے اور وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا. اور اس رپورٹ کے آنے کے بعد اب یہ واضح ہو گیا کہ جو الزامات اس کے بھائی کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں وہ سچ ہیں اور اس میں جھوٹ نہیں ہے. آگے ہی لکھا گیا کہ نشانات نہیں ملے، سینے اور رانوں پر نیل کے بڑے بڑے نشانات اور زخم پائے گئے. اب جب آپ نے کسی کی چھاتی پر ماریں گے، سر پہ ماریں گے تو پھر نشانات تو پڑیں گے. اور پھر رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ پھندا یا لٹکا کر گلا گھونڈنے کے نشانات یا ہڈیاں ٹوٹنے کے شواہد نہیں ملے. چوٹیں لگی یعنی ڈیپ، یعنی گہری چوٹیں تھیں. اور اس میں یہ بھی لکھا گیا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس رپورٹ کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ دماغ کے اندر خون کے بڑے بڑے لوتھڑے موجود تھے، یعنی سر کے اوپر گہری چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے ناظم کی موت واقع ہو گئی. ویورز یہ پاکستان کا نظام ہے اور یہ پاکستان کے سیاستدان ہیں اور یہ ہمارا قانون ہے جو چوروں کو، لٹیروں کو، وڈیروں کو اس طرح بچا رہا ہے سندھ کی دھرتی کے اوپر. اور اس کی بنیادی وجہ کوئی اور نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام خود ہے. ہمیں اس نظام سے نکلنا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اسی صورت ہوگا جب ہم شعور کو بیدار کریں، اور شعور جو ہے تعلیم سے آتا ہے. اور اس تعلیم کے اوپر بڑے گہرے اور سخت قسم کے پہرے جو ہیں ان وڈیروں نے لگا دیے ہیں. تعلیم صرف امیر کو ملتی ہے، تعلیم صرف امیر کے بچوں کو ملتی ہے. سندھ کی دھرتی جس خاندان کے کنٹرول میں ہے ان کے بچے تو خیر آکسفورڈ پڑھ کے آتے ہیں اور وہاں پر سیکھتے ہیں کہ حکومت کیسے کرنی ہے. اور یہ بیچارے جو صرف اپنا حق مانگ رہے تھے، راستہ روکنے کی بات جب کی گئی کہ راستہ کیوں روکا، تو بدلے میں موت ہاتھ پہ تھما دی گئی. ویورز اپنے کمنٹ بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ناظم کا یہ جو کیس ہے
اس کے بارے میں جب بھی میں پڑھتا ہوں یا اپنے جو رپورٹرز دوست ہیں یا جو میرے سورسز ہیں جن سے میں بات کرتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ جو وہ حقائق بتاتے ہیں. پلیز اسٹینڈ ود ناظم، اور اگر اسے انصاف ملے گا تو پورے پاکستان کو انصاف ملے گا. یہ بہت ضروری ہے. ہم منحاصل مجموعی قوم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. پاکستان میں ہر دوسری چیز جو خراب ہے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں تانے بانے آپ کو جا کر قانون کی حکمرانی سے جڑے ہوئے ملتے ہیں. قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، جسٹس سسٹم نہیں ہوگا، تو پھر انسان تو کیا کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.